बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, हमारे लिए दुआगो होंगे। हम यकीनन आपके लिए भी दुआगो रहते हैं और हमें भी इंतज़ार रहता है। जैसे आप मुझे मैसेजेस करते हैं, समहाउ कॉल्स भी आती हैं जिनको मैं अक्सर एंटरटेन नहीं कर पाता, कि प्रोग्राम का फॉर्मेट वही चल रहा है और प्रोग्राम चूँकि जुमे को अब कुछ चेंज नज़र आ रहा है और आगे क्या प्लान होने जा रहा है, जो हमारी रात की ट्रांसमिशंस थी उनके हवाले से पूछा जा रहा है। तो जनाब खातिर जमा रखिए, इंशाल्लाह सब चीज़ें पाइपलाइन में हैं। चीज़ों को वक्त लगता है लेकिन इंशाल्लाह वो होती ज़रूर हैं। और जब आपने अच्छे तरीके से काम करना हो तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। तो आप समझ लीजिए अभी प्लानिंग चल रही है। सुबह वतन जारी है, सुबह वतन के एपिसोड जारी हैं। आज का प्रोग्राम लाइव है, कल का प्रोग्राम लाइव है और फिर इसी तरह जुमे का प्रोग्राम भी लाइव होता है, जो ब्लेस्ड फ्राइडे ख़वातीन के लिए मंसूब कर दिया गया है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपसे गुजारिश है कि आप हमें ज़रूर लिखें, कॉल भी करें, अपनी राय से आगाह भी करें। लेकिन अगर जिस कंसर्निंग टॉपिक के हवाले से बात हो रही हो उसके लिए कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, सबका फ़ायदा भी होगा। मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर कॉल कीजिए और हमें लिख भेजिए अपने सवालात और अपनी राय और अपने ख्वाब जिनकी ताबीर आप जानना चाहते हैं। फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा करने वाला काम बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। और आज की बात में जो मौजू है, जो इस वक्त हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे हमारे किसान भाई परेशान हैं, कि आज की बात में हम उन्हीं को डिस्कस करना चाहेंगे। गंदम ख़रीदारी बहरान जिससे किसान परेशान हैं, ये क्यों हुआ है, इसका हल क्या है, गलती कहाँ पे हुई है और इस गलती को संवारा कैसे जा सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। और फिर सेगमेंट होगा हमदोनात के साथ हेल्थ एंड फिटनेस का, जिसमें हम आज थैलेसीमिया पे बात करेंगे। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद आसिफ साहब, मारूफ कारी हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं और हस्ती मुस्कुराती शख्सियत हैं, जिनके बारे में आप मुझे अक्सर मैसेजेस करते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, इनका हमें नंबर दे दीजिए। तो मैं फिर आगे से यही सोच के चुप कर जाता हूँ कि अगर उस्ताद मोहतरम आपके हैं तो मैं नंबर कैसे दे सकता हूँ जी। तो जी इनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ये जो मेरे शागिर्द हैं ना ऑनलाइन, जी जी, कल हम बहुत सारे शागिर्दों से मुलाकात भी हो गई ना इत्तेफाक से। जी जी जी। तो वो कहते हैं जी कोई ऐसा टाइम हमें फिक्स बताएं कि जब आपको फ़ोन करें तो आप हमारा फ़ोन सुनें। अच्छा, टाइम भी फिक्स हो? हाँ, फ़ोन भी आप फ़ोन भी ज़रूर सुनें। मैंने कहा जी मादरत नंबर आप ले लें जी, जब दिल करे करें जी, लेकिन ये मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो कन्फर्म नहीं है। हाँ मैं उस वक्त कहाँ होऊंगा, किस मसरूफियत में होऊंगा। हाँ फ़ारग होऊंगा तो ज़रूर सुनूंगा, लेकिन फिर आप शिकवा ना कीजिएगा, लो जी मैंने तो कॉल की थी आपने सुनी नहीं। जी जी जी, ये तो मामला फिर है। चल ठीक है जी। ले जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया, ताउन हासिल है सुबह वतन को आप तक पहुंचाने के लिए सूफ़ी सोप, सूफ़ी घी और कुकिंग ऑयल का, जिनके इश्तराक से हमारा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। एक सेगमेंट हमारा और भी है और वो है किताबों के तारुफ़ के हवाले से। 2 किताबें हैं, 1 बाय 1 आपका तारुफ़ करवाता चलूँगा। ये किताब है मेरे पास, ये इसको जूम करके भी दिखाया जा सकता है, नमाज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसनून दुआएं सही अहादीस की रोशनी में। इस किताब के बारे में चंद लाइनें मैं ज़रूर आपके गोश गुजार करूँगा। ये मुहक्किक आलिम दीन हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ है और नमाज जो दीन का सतून है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, इससे सुन्नत तरीके के मुताबिक अदा करने का हुक्म है। इसलिए इस मुख्तसर किताब में बड़ी तहकीक और शरई ज़िम्मेदारी के साथ मुस्तनद हवालों से मुज़य्यन ये किताब तैयार की गई है। दारुस्सलाम ने दावती बुनियादों पर इसे शाया किया है। और जो मैं कहा करता हूँ कि मुस्लिम लाइब्रेरी में किताबों का इजाफ़ा होना चाहिए,
کتاب چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، چند اوراق کی ہو یا زیادہ جلدوں میں ہو، ان کو پڑھنا اگر وہ ہمارے لیے رہنمائی ہیں، دین کے حوالے سے رہنمائی ہے، تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ پہلی کتاب تھی جی۔ ایک اور کتاب آپ کے سامنے میں لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے توحید اور ہم۔ توحید اور ہم، تمام اعمال کی بنیاد عقیدے پر، اور عقیدے میں اصل توحید ہے۔ لوگ اعمال تو بجا لاتے ہیں مگر عقیدے میں نکھار پیدا نہیں کرتے۔ توحید اور ہم فہم توحید کے لیے اہم کتاب ہے، اور توحید کے منافی امور کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ دارالسلام کی طرف سے یہ بھی شائع کی گئی ہے، اور دارالسلام کے شو رومز کے علاوہ آپ darussalam.pk پر آن لائن اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ توحید اور ہم، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسنون دعائیں صحیح احادیث کی روشنی میں، یہ دو کتابیں خوبصورت ہماری مسلم لائبریری میں ہونی چاہیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ كما بدأنا أول خلق نعيده۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ سبحان اللہ۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب، قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے کہ ہم اس کو جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اترتا ہے یہ آپ کے اندر، اور جب اندر اترنا شروع ہو جائے کلام الہی تو پھر زندگیوں میں اعمال کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور کیسے نتائج آتے ہیں یہ کر کے دیکھیے آپ، انشاءاللہ آپ کو بڑا اس سے سرور ملے گا، زندگی بڑی نکھرے گی۔ خوبصورت بات کے ساتھ مزید خوبصورت چیزیں جانیں گے، بڑی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ بڑی صاحب کرنے کا کام بتائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ نظامی بھائی، قاری صاحب نے جو ابھی تلاوت فرمائی ہے، جی جی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم قرار دیا ہے۔ اس خوبصورت شخصیت کی خوبصورت باتیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے۔ اس ہستی کا اخلاق، اللہ کہتا ہے کہ وہ عظیم ترین اخلاق ہے۔ آپ کی ہر ادا جو ہے وہ ہماری زندگی کو روشن کر دے اگر ہم اس کو اپنا لیں۔ یقیناً۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں آج کل بہت ڈومینیٹ ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے ہی فیملی کے ساتھ مل جل کے رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کو چٹکیاں کاٹتے رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مذاق اڑانا، دوسرے کی تذلیل کر کے، دوسرے کو تکلیف پہنچا کے پھر ہمارے کہہ کے نکلتے ہیں۔ ویسے نہیں نکلتے۔ یا اس کے بالکل اپوزٹ کہ ہم کسی سے نہیں ملتے جی، جب بھی ہم ملتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں تانے مارتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے جی۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، یا تو ملنا ہی نہیں، اور اگر ملنا ہے تو دوسروں کی تکلیف دہ باتیں کرنی ہیں۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم ترین اخلاق ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ ہے آج کے کرنے کا کام جی، کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ کیا لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، یا الگ تھلگ بائیکاٹ کر کے وہ جنگلوں کو نکل جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کی 10 سال خدمت کی ہے، وہ آپ کی خوبصورت تعلیمات اور آپ کا خوبصورت اخلاق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، یہ تو خادم تھے نا، خادم خاص۔ کہتے ہیں اس کے باوجود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ حال چال پوچھنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، شفقت بانٹنے کے لیے۔ اور آپ کی شفقت بڑے سے لے کر چھوٹے کو سب کو مل رہی ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا، چھوٹا سا ننھا منا، اور اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، تو وہ اس کی چڑیا بیچاری فوت ہو گئی، تو وہ اس چڑیا کے غم میں اداس پھر رہا ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے منع کو آ کر، بیٹا ادھر آؤ، کیا ہوا ہے؟ تو کیا کہا، یا ابا عمیر، چھوٹا بچہ ہے، کنیت بڑا بندہ جس کی شادی ہو جائے، بچے اللہ دے، اس کی ہوتی ہے، لیکن عرب اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو اس کو خوبصورت کنیت دے کے یاد کرتے ہیں۔
تو آپ نے اس ننھے منھے بچے سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، پنجابی میں منّے کیا ہوا، کدھر گئی چڑیا تیری؟ تو آپ نے اتنے پیار سے اس بچے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ لازوال داستان بن گئی۔ بخاری، مسلم، اتنی بڑی بڑی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا گیا، اور امام شافعی جیسے امام نے اس اتنی سی حدیث سے 35 مسائل کا استنباط کیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے سے 35 قسم کی تعلیمات ہمیں ملتی۔ تو ان میں سے ایک تعلیم کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کے رہیں، بائی کارڈ نہیں۔ ہمارے گھروں میں نفرت ہے، کیوں ہے؟ بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، بہن سے نہیں مل رہا، والدین کا الگ تھا، شادی ہوتے ہی الگ گھر لے لو۔ تو یہ نفرتیں نہیں، مل کے رہیں، آتے جاتے رہیں، دوسروں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اور دوسرا رخ اس کا کہ مذاق نہیں اڑانا، مزاح کر لیں۔ مزاح کیا ہے کہ ایسا جملہ جو حقیقت پر مبنی ہو اور آپ کی زبان سے نکلے تو سننے والا بھی خوش ہو جائے، آپ بھی خوش ہو جائے، تو یہ جائز ہے، یہ آپ کی تعلیمات میں سے تھا۔ اس کی ایک مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میں مسافر ہوں، مجھے اونٹ چاہیے سفر کے لیے، راہگیر ہوں، میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہم انشاءاللہ آپ کو ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ کہتا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ جتنا بھی بڑا ہو وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے، پہلے بچہ ہی ہوتا ہے وہ، جی بڑا بھی ہو تو اونٹنی کا تو بیٹا ہی ہے، بچہ ہی ہے اس کا۔ تو صحابہ کرام بڑے مسکرائے اور کہا اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں دل لگی کی باتیں کرتا ہوں لیکن سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو ایسی بات محبت سے کرنا کہ اگلے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے، یہ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین اخلاق ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ مل کے رہنا، ان کا حال چال پوچھتے رہنا، محبت بانٹتے رہنا، یہ بھی آپ کے اخلاق کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، شدید ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، ہم نے تو کئی ایسے ڈیلی ملنے والوں کو دیکھے کہ آپ ڈیلی ان کو ہنس کے مسکرا کے جواب دیتے ہیں اور وہ وعلیکم السلام ہاں جی ایسے نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں بیچارے کس پریشانی میں ہوتے ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہنستی مسکراتی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین۔ لیسر سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی پہلا سوال ہے، لکھتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو یونین کاؤنسل کے ذریعے طلاق دے دی، وہ یوں کہ کاؤنسل والوں نے مجھ سے یک بارگی 3 طلاقیں لکھوا کر مجھے فارغ کر دیا۔ اگلی کارروائی انہوں نے اپنے طور پر مکمل کی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے پھر دوسری شادی کر لی، لیکن اب میری دوسری بیوی وفات پا چکی ہے۔ پہلی بیوی نے تاحال آگے شادی نہیں کی، کیا اب میں اپنی سابقہ بیوی سے شادی کر سکتا ہوں؟ اب یہ دیکھیں، یہ وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو ملتے جلتے رہیں تو یہ معاملات خراب نہیں ہوتے۔ اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو خیر ہی خیر ہے، ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ یہ یونین کونسل والے کون ہوتے ہیں کہ وہ 3 سٹامپ پیپر کے اوپر بیک وقت خاوند سے سائن کروا لیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بعد میں فارغ کر دیا۔ بھائی وہ کون ہے؟ بیوی اس شخص کی ہے، یہ چاہے تو ایک طلاق دے اور ضرورت پڑے تو دوسری دے۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے الطلاق مرتان، مرد کو 2 بار حق ہے لیکن کٹھا نہیں، باری باری۔ ایک دفعہ زندگی میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ نہیں گزارا ہوتا تو ایک طلاق دے بس۔ اور اگر اس نے صلح نہیں کی، عدت ختم ہوگی، جیسے یہ محترمہ بیٹھی ہیں اتنے سالوں سے، اگر ایک ہی طلاق دی ہوتی، شریعت پر عمل کیا ہوتا تو آج یہ شخص اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا تھا۔ لیکن یونین کونسل والوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جڑ سے مکاؤ۔ وہ 3 سٹامپ پر سائن کرواتے ہیں، اس نے بھی کر دیے۔ 3 سٹامپ پر سائن کرنے کا مطلب کہ وہ یونین والے مہینے کے نوٹس بھیجتے ہیں مہینے کے بعد، اور پھر ان کے دماغ کے مطابق طلاق ہوتی اس وقت ہے جب 3 نوٹس چلے جائیں۔ ایک کو تو وہ طلاق ہی نہیں سمجھتے، عجیب و غریب قسم کا فہم ہے دین کا کہ وہ 1 اور 2 کو طلاق سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 ماہ میں 3 نوٹس جائیں گے تو پھر یہ طلاق کنفرم ہوگی۔ لیکن اگر ان کے حساب کے سائن کرنے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے رضامندی سے تو طلاق پر سائن کیے نا، تو 3 نوٹس یونین کونسل والوں نے مہینے کے وقفے سے بھیج دیے، تو یہ ایسا بیہودہ عمل ہے کہ اب اس کے بعد ان کا اس سابقہ بیوی سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں، جب تک وہ آگے کہیں اور شادی نہ کر لے۔
وہ اتنے سال سے بیٹھی ہے نہیں کی، اس کو وہ اگر اس نے شادی کی ہوتی دوسری جگہ سے بھی ایسا ہی کوئی مسئلہ ہو جاتا یا وہ خامد فوت ہو جاتا اللہ کی رضا سے، تو پھر یہ پہلے سابقہ خامد سے نکاح کر سکتی تھی۔ لیکن اگر اس نے کہیں شادی کی نہیں اور یونین کونسل والوں نے بھائی صاحب کی رضامندی سے ان کے سگنیچر لے کر 3 مہینوں میں 3 نوٹس باری باری بھیج دیے، تینوں طلاقیں ہو گئیں، لہذا ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، سوالات اور بھی ہیں بڑی صاحب، لیکن ایک بریک ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔